बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके में जिस लड़की की भी शादी होने लगती उसे शादी से एक रात पहले उसके बाजू पर सुर्ख रंग का धागा बांध दिया जाता, जिसकी वजह से वो सारी रात सोई रहती और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती तो उसके पास ढेरों पैसे होते और पाँव पर हल्दी लगी होती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और ये राज भी जानना चाहती थी। यूँ जब मुझे शादी से एक रात पहले बाजू पर वो धागा बांधा तो मैंने सबसे छुपके इस धागे को तोड़कर फेंक दिया और नींद का बहाना किया। अभी 5 मिनट भी ना हुए थे कि ये देखकर मेरी रूह लरस गई। जब शाम ढलकर रात की गोश में गिरती जा रही थी, पुरस्कून सी लापरवाह सी हवा चल रही थी, मैं छत पर बैठी परिंदों को अपने घरों की जानब वापस लौटते हुए देख रही थी। तब मेरी अम्मी मेरे पास आकर बैठती। यकदम से मुझे सारा माहौल ही घुटन ज़्यादा लगने लगता। मेरी अम्मी बोली, क्या अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है? शादी से एक रात पहले तुमने अपने बाजू पे सुर्ख रंग का धागा बांधना है और खबरदार कोई अवेला करना। मेरी अम्मी उठकर चली गई। मैं गुस्से से उनको जाते हुए घूरती रही। मुझे अपनी अम्मी एक आंख न बाती और उसकी वजह वो थी जो मैं किसी को क्या खुद को बताते हुए भी डर सी जाती थी। हमारे खानदान का ये रिवाज है कि जिस लड़की की भी शादी होती है उसको शादी से एक रात पहले धागा बांधना, फिर सुबह उसके पास ढेरों दौलत का पड़े होना। मुझे ये रिवाज हरगिज़ पसंद नहीं था। मैं इस रिवाज की तोहमत परस्ती के ज़ुमरे में लाती थी, लेकिन मैं इस रस्म के पीछे छुपी हकीकत को भी जानना चाहती थी। इसीलिए मैं दिल ही दिल में एक मंसूबा बना के बैठी थी। शायद अम्मी को इल्हाम हो गया था, तभी तो मुझे तनबिया करके गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी किसके साथ हो रही थी, क्या किसी खानदान में हो रही थी। मैंने अम्मी से दबे दबे लफ्ज़ों में पूछा भी, मगर वो बिगड़ गई और बोली, क्या तेरे लिए जानना ज़रूरी है कि तुम किसकी दुल्हन बनने जा रही हो? मैंने इसरार किया तो अम्मी मुझे मेरी तालीम के ताने देने लग गई। वो बुशरा आपी को भी कोसने लगी। वो बोली, ज़्यादा पढ़ लिख कर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया और तेरी बहन जो इस घर में भागने की रस्म डाल गई है ना, तू इसकी पैरवी मत करना। तुम दोनों बेटियों ने हमारी नाक में कटवा के रख दी है। हमें किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मी से मुझे ऐसी ही बातों की तवक्को थी, इससे मैंने अपना दिल ख़राब नहीं किया। मैं अब्बू के पास बड़ी आस लेकर गई थी। मैंने अब्बू से कहा, अब्बू मेरी जिस लड़के के साथ शादी हो रही मैं इसकी तस्वीर देखना चाहती हूँ। अब्बू से इस किस्म की जवाब की मुझे ज़रा उम्मीद नहीं थी। वो बोले, बेशर्मी की बात है, तुम अपने बाप के साथ करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती? क्या तुम भी बुछड़ा जैसे राधे रख कर बैठी हो? शादी की रात को खामोशी से सुर्ख धागा अपने बाजू पर बांध लेना, यही रीत है और यही रिवाज है। मैं खामोश हो गई क्योंकि ये रिवाज हम बहनों को रास नहीं आया था। आज भी सोचकर मेरा दिल दहल जाता है कि जिस रात मेरी बड़ी बहन बुशरा की शादी थी वो बहुत खुश थी। उसने हाथ में धागा बांधा हुआ था, लेकिन न जाने आधी रात को क्या हुआ, उसकी चीखनों की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। हम सब उठ के बैठ गए, लेकिन जब हम भाग कर उसके कमरे में गए तो इसका कमरा खाली था, जबकि इसकी चारपाई पर सोने के जेवरात और पैसे पड़े हुए थे। तब मेरी उम्र 11 बरस थी। मैंने आंखों में खौफ भर कर अम्मी से पूछा कि अम्मा, बुशरा अपी किधर गई? मेरी अम्मी बोली, वो घर छोड़ के भाग गई। लेकिन न जाने अम्मी की बात पर मुझे यकीन नहीं आया था। मैं सहम गई। जब मेहमान अपने घरों को वापस चले गए तो मैंने एक बार फिर अम्मा से पूछा, अम्मा बुशरा अपी किधर है? अम्मा ने कहा, बताया तो था कि वो भाग गई, वो हमारा मुंह काला करके चली गई। जमाने वाले कहते हैं कि मैंने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की, इसीलिए मेरी नाक कटवा कर भाग गई। लेकिन मुझे अपनी बहन का पता था। इसकी ना तो किसी के साथ दोस्ती थी और ना ही वो किसी के साथ मोहब्बत करती थी, तो फिर वो किसके साथ भाग सकती थी? मैंने अम्मी से कहा, अगर बुशरा आपी ने भागना ही होता तो शोर क्यों मचाती? हो सकता है किसी ने इसे अगवा कर लिया हो। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना दिया कर। मुझे बुशरा आपी की बहुत याद आती थी और मैं छुप छुप कर उनके लिए रोती थी, मगर वो ऐसी बेवफा थी कि उन्होंने कभी पलट कर मिलना गवारा ही नहीं किया था। मेरे दिल से मेरी बहन का गम नहीं जाता था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहूँगी। कहाँ से ढूंढूंगी और कैसे ढूंढूंगी, इस बात की मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैंने अपने कमरे में जाकर साजिद के नाम एक ख़त लिखा। मैंने इसको अपनी शादी के मुतल्लक आगाह किया था। साजिद 3 माह कबल ही हमारे महल्ले में शिफ्ट हुआ था। वो एक पुलिस ऑफिसर था। जब मुझे पता चला कि वो पुलिस ऑफिसर है तो मैं एक दिन अम्मी से छुप कर इसके घर गई थी। मैंने इससे मदद मांगी कि वो मुझे मेरी गुमशुदा बहन से मिलवा दे। उसने हामी भर ली। साजिद एक नहायत ही नरम दिल और खुश गिफ्तार इंसान था। मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। उसने अपनी भी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो मैंने भी मुस्बत ही जवाब दिया।
3 مہینوں سے ساجد بشرا آپی کی تلاش میں مصروف تھا، مگر اس کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں ساجد کو خط لکھ کر بے فکر ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ باقی کا معاملہ وہ سنبھال لے گا، مگر اس کی جوابی خط نے میرے حوصلے پست کر دیے تھے۔ اس نے لکھا، تم اپنے والدین کا کہنا مانو، ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو۔ میں اس خط کو بڑی بے یقینی کے ساتھ دیکھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اب میرے پاس کوئی حل ہی نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں نے اپنے لیے کچھ جوڑے بنوائے۔ میں بازار سے خریداری کرنے گئی تو ایک فقیرنی نے میرا پلو تھام دیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ میں نے اس کو اپنا صدقہ دیا تو اس نے اپنے ہاتھ ایک دم سے پیچھے کر لیا۔ پھر وہ بولی، شادی کی رات اپنے بازو پر سرخ داغا ہر قسمت باندھنا، نہیں تو تباہ و برباد ہو جائے گی، نادیہ کی طرح۔ اتنا کہہ کے وہ فقیرنی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ اس لیے میں پریشانی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس گھر آ گئی۔ سارا دن میں اس فقیرنی کی باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹکتی رہی، مگر جب رات ہوئی اور میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے وہ فقیرنی پھر سے یاد آ گئی۔ میرا روح ایک دم سے کانپ گیا تھا۔ اس فقیرنی نے کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ کیا تھا میں یہ یاد نہ کر پائی، لیکن اس کے الفاظ ابھی تک میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ کون تھی اور نادیہ کو کیسے جانتی؟ نادیہ میرے تایا کی بیٹی، اس کی شادی 4 ماہ قبل ہی ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایک بار بھی گھر کو کسی کو ملنے نہیں آئی تھی۔ میری باقی کزن کی طرح ہمارے خاندان میں اور بھی بہت سی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی تھیں۔ ہر لڑکی رات میں وہ داغا باندھتی اور صبح رخصت ہو کے چلی جاتی، لیکن پھر اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملتا۔ وہ کہاں جاتی ہے، کہاں رہ رہی ہوتی ہیں، کسی کو کچھ خبر نہ آتی۔ میں امی سے پوچھتی تو وہ کہہ دیتی سب اس داغے کی کرامات سے ہوا ہے۔ میں نے ٹھان لیا کہ میں اس داغے کی حقیقت جان کر ہی رہوں گی، مگر اب جب مجھے وہ وقت یاد آ جاتا تھا تو میرے حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ ابھی بھی بہت سے سرے باقی تھے جو مجھے ہی تلاش کرنے تھے۔ میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں خاموشی سے اپنی شادی کی تیاریاں کرتی جا رہی تھی۔ امی اور ابا دونوں ہی میری طرف سے بے فکر ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ ابا ہر روز سبزی بیچنے بازار جاتے۔ امی ابا کے جاتے ہی استری شدہ کپڑے پہن کر لپسٹک لگا کر کوٹھی میں کام کرنے چلی جاتی۔ میں گھر میں بیٹھی بس کرتی ہی رہتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے بازار کا چکر لگایا تاکہ مجھے اس دن والی بیکارن مل جائے، اور مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ میں بڑی دیر بازار میں ہلکان ہوتی رہی، پھر مایوس ہو کر واپسی کی راہ لی۔ میں گھر واپس آ رہی تھی جب میری نظر ساجد کے گھر پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ مجھے آخری بار اس سے بات کر لینی چاہیے، آخر مجھے بھی معلوم ہو کہ اس نے اچانک سے مجھ سے نظریں کیوں پھیر لی۔ میں یہی سوچ کر ساجد کے گھر میں داخل ہو گئی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک امی کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی۔ میں بکھلا گئی۔ امی ساجد سے کہہ رہی تھی کہ صاحب گھر کی صفائی ہوگی کہ اب برتن دھو دوں۔ وہ بھی کچھ بول رہا تھا، مگر میں الٹے قدموں ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ ساجد مجھ سے پیچھے کیوں ہٹ گیا ہے۔ اس نے ایک کام والی ماسی کی بیٹی سے شادی کر کے بھی کیا کرنا تھا؟ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ادھر میری شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھی۔ مائیوں کے بعد مہندی اور پھر میرا نکاح تھا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ پھر مہندی کی رات امی نے مجھے سرخ داغا لا کر دیا۔ وہ داغا انہوں نے میرے بازو پر باندھ دیا۔ امی کے جاتے ہی میں امی کا دیا ہوا سرخ داغا کینچی سے کاٹ کر چھپا دیا اور اپنے پاس پہلے سے موجود دھاگے کو باندھ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی تھی۔ کوئی دبے پاؤں میرے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں شدید گھبرا گئی۔ وہ آواز میرے قریب قریب سے آتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میرے سامنے ساجد کھڑا تھا۔ ساجد نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر وہ میرے کان میں بولا، چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے دل کی سننے کی ٹھان لی۔ میں اٹھ کر ساجد کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے ہمارے گھر کے پیچھے لے گیا، پھر بولا، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ مجھے معلوم تھا وہی میری نجات کا باعث بنے گا، وہی مجھے میرے گھر کی باقی لڑکیوں کی طرح غائب ہونے سے بچا سکتا ہے۔ میں نے حامی بھری تو اس نے مجھے دیوار پھلانگنے کا کہا۔ میں اس کے ساتھ دیوار پھلانگ کر اپنے گھر کی 4 دیواری عبور کر چکی تھی۔ ساجد نے میرا ساتھ کسی مہربان دوست کی طرح دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ساجد نے مجھے ایک کمرہ دکھا دیا۔ میں اس کمرے میں آرام کی نیت سے لیٹ گئی۔ جیسے ہی میں لیٹی گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح اٹھی تو میں نے ساجد کو پولیس کی یونیفارم میں دیکھا۔ وہ بولا، میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، تم پیچھے سے دروازہ بند کر لینا۔
میں نے ساجد کے جاتے ہی گھنٹی لگا دی۔ دن کے 12 بجے تک میں نے شہنشائیوں کی آوازیں سنی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ آج کس کی شادی ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد وہ برات بڑی دھوم دھام سے لوٹی۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا۔ میں کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر میرے منہ پہ کچھ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے میں تاریکی میں تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک عجیب سے گھر میں پایا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ عجیب سا کمرہ تھا، کچی زمین، پکی چھت، باہر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں گھومتے سر کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ذرا باہر جا کر دیکھوں کہ آخر میں ہوں کہاں۔ میں اٹھ کر باہر گئی تو 4 میلے کچالے بچے مجھے آ کر چمٹ گئے۔ وہ خوشی کے نعرے بلند کرنے لگے، امی اٹھ گئی، امی اٹھ گئی۔ میں یہ سب دیکھ کے حیران کھڑی تھی۔ تبھی گھر کے ایک کمرے سے کرخت سی بڑھیا نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ وہ بولی، ہمارے گھر اس قدر دیر تک سونے کی رواج نہیں ہے، تم اپنا چال چلن سیدھا کر لو۔ میں نے کہا، آخر آپ کون ہیں اور میں ادھر کیا کر رہی ہوں؟ اس عورت نے کسی کو آواز دے کر پکارنا شروع کر دیا، زین آجا، تیری دلہن اٹھ گئی۔ دلہن؟ زین کی؟ میری شادی تو ساجد سے ہونی تھی۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب کوئی 50-55 برس کا آدمی چھت سے اتر کر نیچے آ گیا۔ وہ اپنی امی سے مخاطب ہوا، امی نکاح کے لیے مولوی صاحب کا انتظار کر لیں۔ میں چیخ پڑی تھی، کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ میں جانتی ہوں تم لوگوں نے مجھے ساجد کے گھر سے اغوا کیا ہے، وہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ مرد ہنس کر بولا، تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا، ہم نے تمہیں اغوا کر لیا ہے، لیکن تم بے فکر ہو، ساجد تمہیں کبھی بھی ڈھونڈنے نہیں پائے گا، کیونکہ ہم تیرے شہر سے بہت دور علاقے میں رہتے ہیں۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ میں تمہیں بھوکے کتے کے سامنے پھینک دوں گا۔ اس مرد کی آنکھوں میں اس قدر روب تھا کہ میں سچ میں اسے ڈر گئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہاں سے بچ کر نکلنا اب میرے بس میں نہیں، اس لیے میں نے چپ چاپ زین کا کہنا مان لیا تھا۔ شام میں میرا نکاح ہوا اور میں زین کے 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ میری انچاہی ساس نے گھر کے کام کاج سے ہاتھ کھینچ دیا تھا۔ اب اغوا کر کے لائی گئی دلہن ہی سارا گھر سنبھالے گی۔ میں نے لب ہی سی لیے، خود کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں زین کے 4 بچوں پر بہت ترس آتا، وہ بہت چھوٹے تھے، 6 سال سے کسی بھی عمر سے زیادہ نہیں تھی۔ میں ان کو نہلا دھلا کر ان کو صاف ستھرا لباس پہناتی، لیکن میں نے اپنے حواس کو ہر لمحے چکنا رکھا تھا۔ میری ساس کے پاس سارا دن گاؤں کی عورتیں آتی رہتی، انہی کی بدولت مجھے پتہ چلا کہ مجھے میاں والی لایا گیا ہے۔ کراچی میرا آبائی گھر تھا، مجھے تو کوئی ڈھونڈ بھی نہ پاتا، اس لیے میں نے اپنے فرار کے لیے خود ہی کوشش کرنی چاہیے۔ اس علاقے میں زین کی بیوی بن کر عبور بتانا میرے لیے ناقابل عمل کام تھا۔ اس طرح تو میں گٹ گٹ کر ہی مر جاؤں گی۔ ایک دن میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی، مجھے ایک منصوبہ سوچا تھا۔ میں فوراً چکرا کر گر گئی۔ زین بھاگ کر میرے پاس آیا اور مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ میں نے سارا راستہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولے رکھی تھیں۔ میں راستے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے بے ہوش ہونے کا ناٹک 3 سے 4 بار کیا۔ پھر میں اپنی ساس کو کہتی، آپ کیوں باہر سے سبزی لینے جاتی ہیں؟ اب آپ کے آرام کے دن ہیں، مجھ پر ساری ذمہ داری ڈال دیں۔ لیکن وہ بھی چلاک خاتون تھی، مجھ پر اتنی جلدی اعتبار کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے ان کے پوتے پوتیوں کو اپنا لیا، ساس کی خوب خدمت کرتی، زین کی بھی جی حضوری کرتی، گھر کو میں نے مکمل طور پر سنبھال لیا۔ تب کہیں جا کر انہیں مجھ پر یقین ہوا۔ میری ساس نے مجھے سبزی لانے کی اجازت دے دی۔ میں ہر روز راستے میں ٹھہر کر کسی نہ کسی اور سے پوچھتی رہتی کہ میاں والی کا بس اسٹیشن کدھر ہے۔ ایسے ہی سب معلومات اکٹھی کرتے کرتے 6 مہینے لگ گئے۔ آخر میری آزادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ میں نے معمول کے مطابق گھر کے سارے کام نپٹائے اور ساس کو کھانا بنا کر دیا۔ میں نے ساس کے کھانے میں نیند کی گولیاں شامل کر دیں، اس لیے کھانا کھاتے ہی وہ سو گئے۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور زین اپنے کام پر۔ میں نے گھر سے کچھ پیسے اٹھائے اور فرار کی راہ لی۔ مجھے ساری معلومات حاصل ہو چکی تھیں، اس لیے مجھے خود پر بڑا اعتماد تھا، مگر یہ کمبخت ڈر میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں بس میں بیٹھی تھی اور صورتیں پڑھتے پڑھتے سارا راستہ کٹا۔ جب میں کراچی کے بس اڈے پر اتری تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب میں کہاں جاتی، یہ فیصلہ کٹھن تھا، مگر میں اپنی ایک دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ بولی، تم کہاں سے آ گئی ہو؟ تمہاری شادی تو میاں والی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ تو وہ بولی، میں خود تمہاری بارات والے دن تمہارے گھر گئی تھی۔ تمہاری بارات بڑی دھوم دھام سے واپس گئی تھی۔ اب میں چونک کر رہ گئی۔ میں نے سارا ماجرا اپنی دوست کو سنا ڈالا۔
میری دوست بولی ہم اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہیں گے، اس لیے اس نے مجھے چند روز اپنے گھر میں ہی چھپا کے رکھ دیا۔ وہ بہانے بہانے سے میری امی کے گھر جا کر میری معلومات حاصل کرتی رہی۔ امی نے اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیے۔ شاید امی کو میرے سسرال والوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی دوست کے ساتھ مشورہ کر کے ساجد کے ساتھ ملنے کا ارادہ بنایا۔ اس لیے میں نے عشاء کے بعد کا وقت منتخب کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے راستے میں دیکھ لے۔ اس لیے میں سب سے چھپتی چھپاتی ساجد کے گھر پہنچی تھی۔ ساجد کے دروازہ گھر کا ہمیشہ کی طرح کھلا ہی ہوا تھا۔ میں بدڑک سے اس گھر میں داخل ہو گئی۔ مجھے ساجد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا، شاید کسی کے ساتھ فون پر جھگڑا تھا۔ وہ بولا اگر لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی کوئی رقم واپس کروں گا۔ میں ایک دم سے چونک گئی۔ میں الٹے قدموں وہاں سے واپس چلے گئی۔ میں نے اپنی دوست کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئی۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کس سے مدد مانگی جائے۔ میں نے اپنی دوست کے مشورے پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ ہم سیدھی دونوں تھانے چلے گئے اور ساجد کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس نے اسے چند دن ہی گرفتار کر لیا۔ میں اس سے ملنے گئی تو وہ حیران سا رہ گیا۔ وہ بولا تمہیں ہماری پلاننگ کیسے پتہ چل گئی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے اغوا میں میرا ہاتھ بھی ہے؟ مجھے ساجد کی بات سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا تھا، لیکن میں مسکرا کر بولی ہر مجرم اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ دیتا ہے۔ تم نے بھی ڈھیروں نشانیاں چھوڑی تھیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ساجد بولا میں کوئی پولیس والا نہیں تھا، میں تمہارے والدین کے گروہ کا ایک کارندہ ہوں۔ تمہاری فیملی میں یہ رواج تھا کہ تم لڑکیوں کو فروخت کر دیا جاتا تھا، اسے سرخ داغے کا ڈرامہ رچایا جاتا۔ اس داغے پر نشہ آور سپرے چھڑک دیا جاتا جس سے لڑکی بے ہوش ہو جاتی، اور وہ لوگ جن کو لڑکیاں بیچ دی جاتی تھیں وہ اسے اٹھا کر لے جاتے اور اس کے جگہ ڈھیروں نقدی اور زیور رکھ جاتے۔ پھر صبح خالی برات دھوم دھام سے لے جائی جاتی، کیونکہ لڑکی تو پہلے ہی ٹھکانے پر پہنچ جاتی تھی۔ تمہاری بڑی بہن بشرا نے اس رات چلاکی کی تھی۔ اس نے وہ دھاگا ہاتھ سے توڑ دیا تھا، اس لیے وہ ہوش میں ہی تھی۔ جب اس کے خریدار آئے تو وہ ڈر گئی، اس لیے چیخنے چلانے لگی تھی۔ وہ بکھلا گئے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ ہر لڑکی جو بیچ دی جاتی ہے وہ شادی کے لیے ہی بیچی جاتی ہے، لیکن تمہاری بہن بہت ضدی تھی۔ وہ کسی طور پر خود سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خود کو بیکارن بنا لیا۔ اس دن تم نے بازار میں جو فقیرنی دیکھی تھی وہ تمہاری بشرا آپ ہی تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہر لڑکی کو اس داغے پر شک ہے، اس لیے میں تمہارے ہر کزن کے محلے میں پولیس آفیسر بن کے جاتا۔ وہ مجھ پہ یقین کر لیتی تو میں ان کو اپنے گھر میں چھپنے کا مشورہ دیتا، یہاں سے اس کے گاہک اسے اٹھا کر لے جاتے۔ تمہاری ہر کزن اپنے شوہروں کے ساتھ آباد ہے، لیکن تم دونوں بہنیں بددماغ۔ اب مجھے سارے کھیل کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے والدین سمیت گھر کے ہر فرد کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مجھے اپنی امی سے اس لیے سخت نفرت تھی کیونکہ وہ ابا کے جانے کے بعد مختلف لوگوں سے ملتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کون لوگ تھے، وہ تو ہمارے ہی خریدار تھے۔ خیر میں اپنی جگہ جگہ گلی گلی بشرا آپی کو تلاش کرتی ہوں، زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اب دعا کریں کہ مجھے میری مظلوم بہن مل جائے۔